قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. We are here to celebrate the birth anniversary of our eighth beloved Imam, Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam. As we believe that Imam is the one who is representing Allah subhanahu wa ta'ala on the earth, known as Khalifatullah on the earth. The second very important introduction of Imam is to be the successor of the Holy Prophet in his all attributes, except the prophecy, because the Prophet's mission is completed and there is no further prophecy. That's why Imams are not enjoying the prophecy. They are not prophets, they are not messengers. In fact, they are the true heirs of the Holy Prophet. Last one. When we say they are the successors, not only in just religious aspect, they are the successors in all attributes of the Holy Prophet. Mainly five. Please listen to this. It's very important to know that. Mainly five attributes in which they are the successor of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Number one, in divine knowledge. The Holy Prophet did not learn anything from human being. That's for sure. When we say Ummi, sometimes we feel that it is not something good for Holy Prophet. While it is a great title given by Allah subhanahu wa ta'ala. Ummi. Ummi means the one who did not go to school. He did not go to school to learn. There was no teacher for our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He got the divine knowledge by birth. Ummi means who got everything by nature, by birth. So there is no shame to use this title for the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the divine knowledge is further extend to the Imams. So Imams are the successors in the divine knowledge of the Holy Prophet. When the Holy Prophet says, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun," I am the city of knowledge. He did not say, "I am the tree of knowledge. I am the mountain of knowledge, hill of knowledge." Or he didn't say, "I am the ocean of knowledge, samandar." No. Ilm ka pahar hu. No. Ilm ka darakht hu. No. Kyun? کیونکہ اگر کوئی بھی علم سے کوئی بھی چیز کا ذکر کرتے تو وہ بہت لیمیٹڈ. پہاڑ اللہ کی بے پناہ مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے جس کو ہم پتھر کہتے ہیں. پتھر کا ایک انبار ہے. ٹھیک ہے. اگر پانی کی بات کریں تو اس کا بہت زیادہ کوانٹٹی کے لحاظ سے ذخیرہ کہاں ہوتا ہے؟ سمندر. تو صرف پانی کی بات ہے یا صرف پتھر کی بات ہے یا اگر کہتے درخت تو صرف ایک لکڑی کی بات. سرکار نے یہ نہیں فرمایا. فرمایا کیا؟ انا مدینۃ العلم. I am the city of knowledge. سٹی کس کو کہتے ہیں؟ سٹی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہر چیز ملتی ہو، ہر چیز دستیاب. اگر کوئی چیز کسی شہر میں نہیں ملتی تو کہتے ہیں یہ شہر نہیں ہوا ابھی یہ دیہات ہے، ابھی ٹاؤن ہے. It's not a city. City is a place where everything is available for those who are seeking for.
right? So when the Holy Prophet says, I am the city of knowledge, means all types of knowledge, all subjects are included. All subjects are included, not only just the religious background, not only the salat and psalm and ibadah and the Quran and the hadith, no, all types of. He should be the best of the engineers of the time. He should be the best architect of his time. He should be the best doctor of his time. He should be the best engineer. Why we say this? Because all subjects are inclusive in the claim he has presented. I am the city of knowledge. The all divine knowledge is given to him, and he has passed his knowledge forward into Imam. So Imam are the successors of the divine knowledge. So at least we need to know 5 great attributes of the Holy Prophet in which the Imams are equally getting the share. Right? The second one, infallibility, isma. अगर रसूल हमारा गुनाह तो छोड़े, तसव्वुर गुनाह भी नहीं करता है, तो उसका जानशीन भी वही होता है जो तसव्वुर करता है। बिल्कुल रसूल जैसे मासूम है, वैसे इमाम को भी मासूम होना चाहिए, वरना कोई इफेक्ट या डिफेक्ट खुद रसूल में होगा कि उनका जानशीन नौजुबिल्लाह मासूम न हो। स्टैंडर्ड रसूल अकरम। तीसरी सिफत की जिसमें सारे इमाम रसूल के जानशीन हैं, तो क्या है? परफेक्शन। हर फील्ड में वो कमाल पर होते, उसके बाद कोई मंजिल नहीं, उसके बाद कोई और मंजिल किसी चीज़ की। अगर हुस्न है कमाल, तो कमाल हुस्न रसूलुल्लाह। अगर शजाअत है कमाल, तो कमाल शजाअत रसूलुल्लाह। इसी तरह इस कमाल में कौन वारिस है रसूलुल्लाह के? सारे इमाम बराबर। एक वाक़या इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत। एक रावी कहता है कि मैंने ज़ियारत की मदीना जाकर और ख्वाब देखा कि मेरे गांव में, जो कि गांव नैशापुर के करीब है, मस्जिद है, मस्जिद में रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा। इसको ब्रैकेट में बता दूं कि ख्वाब में कोई भी मासूम को देखता है तो वो ख्वाब सच्चा होता है। क्यों? इसलिए कि शैतान या शैतानी कारिंदे कभी भी रसूल या इमाम की शक्ल में आ ही नहीं सकते। बाकी हर किसी की शक्ल में आ सकते हैं, मगर रसूल बनकर नहीं आ सकते और इमाम बनकर। इसलिए अगर कोई ख्वाब में रसूल को देखे या इमाम को देखे तो सच्चा ख्वाब है। ये ज़रूर। तो उसने ख्वाब में देखा कि उनकी मस्जिद में रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है और बिल्कुल मेहराब के साथ बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं। कहते हैं मैंने भी सलाम किया, सलाम का उन्होंने जवाब दिया। मैं करीब गया तो आपके पास यानी सरकार दो आलम के साथ ही एक तख्त था खजूरों से भरा हुआ। सरकार ने खजूर के उस तख्त पर हाथ डाला, एक मुट्ठी उठाई, मेरे हवाले से। मैंने ख्वाब में ही काउंट किया तो 15 खजूर। आँख खुल गई। अब मैं इसकी ताबीर को लेके परेशान हूँ। ख्वाब तो सच्चा है, मुझे मिले हैं खजूर कितने? 15। मुमकिन है कि सिर्फ 15 घंटे मुझे जिंदगी मिलने वाली हो, मुमकिन है कि 15 दिन मुझे जिंदगी के मिलने वाले हो, मुमकिन है कि 15 महीने, और अगर बहुत ज्यादा अल्लाह ने करम किया तो 15 साल। उसकी ताबीर उन्होंने ये की भी थी कि
گاؤں میں ایک منادی نے دوسرے دن ندا دی کہ لوگوں خوش نصیب ہو کہ تمہارے گاؤں میں سرکار دو عالم کے 8ویں جانشین امام علی بن موسیٰ رضا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گزر ہو رہا ہے، مدینے سے آ رہے ہیں کس کی طرف جانے کے لیے؟ نیشابور کی طرف جانے کے لیے، اور یہ گاؤں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر امام تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ سارے اکٹھا ہوئے، امام کے استقبال کو گئے۔ وہ جو راوی جو خواب جس نے دیکھا تھا اس نے بھی اس میں جا کے حصہ لیا، اور پھر دیکھتا گیا منظر کہ امام ٹھیک جا کر اسی جگہ پر بیٹھے تھے جس جگہ پر رسول اللہ کو اس نے خواب میں بیٹھے دیکھا، بالکل اسی جگہ پر۔ پھر دیکھا واقعی بھی جیسے رسول اللہ کے سامنے تشت تھا کھجوروں کا، ویسے ہی تشت ہے کھجوروں سے بنا۔ میں نے خواب میں جیسے سلام کیا تھا، میں نے کہا چلو اسی طرح جا کے سلام کرتے ہیں، میں نے اسی انداز میں سلام کیا، جواب بھی اسی انداز میں مجھے ملا، اور میری حیرت اور بڑھ گئی جب میں نے آپ کو سلام کرنے کے بعد ذرا سا ان کی طرف توجہ کی تو بالکل اسی انداز میں مسکرایا جیسے رسول اللہ نے خواب میں مسکرایا تھا، اور مٹھی اٹھائی کھجور کی اور میں بغیر وقت ضائع کیے میں نے فوراً کاؤنٹ کیا تو دیکھا ٹھیک 15 کھجور ہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں امام کی خدمت کا عرض کروں، یا ابن رسول اللہ حل من مزید، کچھ زیادہ؟ تو مسکرا کے فرمایا اگر میرے جد میں زیادہ دیا ہوتا تو میں بھی زیادہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رسول جس کمال پر پہنچے ہیں امام کو بھی اسی کمال پر ہونا چاہیے۔ ذرہ برابر بھی کمی ہوگی، ایک زینہ بھی نیچے ہوگا تو وہ پھر جانشین نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ اس عقیدے کی اصلاح کے لیے خواب اس نے دیکھا تھا، کیونکہ اس عقیدے میں وہ پکا نہیں تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ بھئی جو بھی ہو رسول رسول ہے، امام ہرگز رسول کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، یقیناً ان سے ایک زینہ نیچے کا ہے۔ میں اسی تصور میں تھا، مگر اس خواب سے ثابت ہو گیا کہ جو جانشین ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ جو بہو رسول جیسا ہے۔ خبریں ٹائم ہے ہمارے پاس بھی، اور انشاءاللہ توجہ دیں گے تو جشن کا بھی ماحول ہے۔ میں تھوڑا سا اس بات کو بھی واضح کرتا چلوں کہ ہم انگریزی بتا رہے تھے، اردو یہ بھی آگے ہیں، واپس انگریزی کی طرف آتے ہیں۔ I said this, there are at least 5 attributes in which the Holy Prophet has given to the Imams. All Imams are equally enjoying these 5 attributes. Number 1, divine knowledge. Number 2, ismat, infallibility. Number 3, the perfection, kamal. چوتھی امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اور سے سنیں، چوتھی ہے ولایت۔ کیا مطلب؟ اللہ نے نبی کو اختیار دیا، تصرف کا حق دیا۔ امام رسول اللہ کے جانشین ہیں، اس لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا برابر اسی طرح علی بھی اس کے مولا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ولایت بھی اسی طرح امام کو حاصل ہے اس طرح بولیے رسول اللہ۔ چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچویں اور آخری بہت اہم، اس بات کو سوچیے گا اور نوٹ کیجیے، تو یہ کہ امام بالکل رسول کی طرح شفاعت کا حق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام اس معاملے میں بھی پیچھے، رسول بھی شفاعت کا حق، اور وہ تو بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ہم آپ کو کچھ ایسا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ کیا دیا؟ وہ مقام شفاعت کا،
جو کسی اور نبی کو نہیں ملا، سرکار دو عالم طرف پھر تمام اماموں کو بھی حاصل. تو امام رضا علیہ السلام انہی عظیم 12 اماموں میں سے 8ویں امام ہیں. اور آپ کی شخصیت میں بہت سارے واقعات ہیں. میں نے ایک واقعہ صرف اس کو سمجھانے کے لیے، بہت سارے واقعات کی طرف نہیں جاتا، صرف اتنا سمجھنا چاہیں گے کہ امام کی یاد کرنے، امام کا ذکر کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہم لوگ سارے فائدے کی ذکر کرتے ہیں ہمیشہ. If we celebrate Imam's birthday, what can we achieve? What we can have benefit? بہت زبردست بات ہے کہ نہیں؟ سوال ہے، جواب. اگر امام کا ایک جملہ دہرا دیا جائے اور ہماری زندگی میں اس کو ہم شامل کر لیں تو ہماری زندگی خاکی سے نوری بن جائے گی. ہماری زندگی کا ٹوٹل مقصد ہی بدل جائے گا. اور وہ حدیث ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آج کی اس محفل کا آپ کو بھی اور ہمیں بھی برابر فائدہ ملے. فائدے کے لیے تیار ہے تو صلوات پڑھ کے محمد بہت خوبصورت حدیث ہے. اس کو ہر کوئی سنے، لیڈیز سسٹرز وہ بھی توجہ سے سنیں. ہمارے بھائی جتنے بھی جوان بزرگ سب اس کو محسوس سنیں. امام نے فرمایا لا یکون مؤمن مؤمنا حتی وان فیہ ثلاثۃ ساعات. کوئی بھی مومن اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ 3 کم سے کم خصلتیں اس کے اندر پائی نہ جائیں. اب چیک کر لیں اور چیک کر کے تلاش کریں. اگر نہیں ہے تو اسے پیدا کریں. آپ کر سکتے ہیں. لمحوں میں جہنمی جنتی بن سکتا ہے، لمحوں میں. تو آپ ابھی سے ان کو غور سے سنیں اور چیک کریں. کوئی بھی مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 خصلتیں نہ پائی جائیں. سنت من رب، ایک خصلت اللہ کی صفات میں سے ایک صفت اس کے اندر ہے. اب وہ کیا امام نے بتایا ہے. وسنت من نبی، اور ایک رسول اکرم کی زندگی سے سنت کو، ٹریڈیشن کو پک کرے اور اپنے اندر حسرت کے طور پر پیدا کرے. وسنت من ولی، اور ایک اماموں میں سے ایک امام کی صفت کو اپنے اندر ٹوٹل 3، اللہ کی صفات میں سے ایک، رسول کی صفات میں سے ایک، اور امام کی صفات میں سے ایک. ٹوٹل 3 اگر ہیں تو یہ مومن مومن ہے. ورنہ مومن بولیے نہیں ہے. ہم لاکھ دعویٰ کرتے رہے مگر امام جن کی امامت کے ماننے پر ہمیں مومن کہا گیا، جن کی ولایت کو مانیں گے تو آپ مومن ہیں نا. وہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک مومن مومن نہیں ہوتا جب تک کہ یہ 3 چیزیں اس کے اندر نہ ہوں. اللہ سے کیا حاصل کرنا ہے، کیا صفت اپنے اندر پیدا کرنا ہے. امام فرماتے ہیں کمان الصف، اللہ کی ایک بے مثال صفت کیا ہے کہ گناہوں پہ پردے ڈالنا. جس کو جو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم، مگر وہ پردے ڈال رہا ہے تو ہماری لاج باقی، ہماری عزت باقی ہے. لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھ رہے ہیں، لوگ ہمیں بہت نیک انسان سمجھ رہے ہیں. اندر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے. پردہ پوشی کرنا اللہ کی صفت ہے. کہتے ہیں مومن اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ یہ خصلت اس کے اندر نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل اس کا تلاش میں رہتے کسی کا کوئی مل جائے، کوئی عیب مجھے مل جائے تاکہ میں اس کو بلیک میل کر سکوں. تلاش کرتے رہتے ہیں. جیسے چھٹے امام نے فرمایا کہ کچھ لوگ لوگوں کے عیب کی تلاش میں ایسے نکلتے ہیں جیسے مکھیاں زخموں کی تلاش نہیں کرتی ہیں. مکھیاں اڑتی رہتی ہیں، جہاں زخم ہے وہاں جا کے بیٹھے ہے نا. تو کچھ لوگوں کا یہی دماغ چلتا رہتا ہے کہ کہاں کوئی کسی کی عیب ملے اس کو پک کرو، اس کے بعد اچھا
ہمیں پتہ ہے تم کتنے پانی میں، اس کو بیچارے کو بار بار الٹا مومن کب ہوگا؟ جب وہ ایمان سے رکھے، اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ کسی کا عیب ظاہر نہ کرے، اگر پتہ بھی چل جائے تو کسی کو اس کا ذکر نہیں نہ کرے، اس کا تصور اس کے ساتھ رکھے گا بتا، اور بہت بڑا کلیجہ چاہیے اس کے، بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے صفت ہے، کوشش کرے کہ کسی کا عیب اگر پتہ بھی چل جائے تو اس پہ پردے ڈالے، کبھی ایکسپوز نہ کرے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کے عیب کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ ہماری اللہ کی صفت سے ایک صفت ہے۔ وہ سنت میں نبی ہے، نبی کی سنت سے ایک کیا ہے؟ وہ مدارات الناس، سرکار ہر ایک کے ساتھ بہت پیارا سلوک، حتیٰ منافق، دشمن، سب سے عزیز، اپنی لخت جگر کو اذیت پہنچانے والے بس میں آ کے بیٹھتے ہیں، سرکار ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، مدارا کرتے ہیں، ٹالرنس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ انتقام، بدلہ، دبانا، روب جمانا، ان سب چیزوں سے بالا کر ہوتا ہے، درگزر کرنا، لوگوں کی غلطیوں کو بھی دیکھ کر کے درگزر کرنا۔ کسی نے تہمت لگائی، پروردگار معاف کر دے، نادان ہے، کسی نے گالی دے دی، اللہ اس کو بخش دے، اس نے ایک نادانی کی ہے۔ انسان مدارات کرنا سیکھ جائے نا، اس کے لیے بھی بہت کلیجہ چاہیے۔ لیکن کتنی عظیم صفات اللہ کی، ایک جو پردہ پوشی کی صفت، نبی کی مدارات کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ نمبر 3، وسنت من ولی، امام کو سے کیا ایک صفت ہے کہ جس کو ہمیں لینا چاہیے تاکہ نبی بنے؟ خوشی ہو یا غم ہو، صبر سے کام۔ صبر کا بھی مطلب ہمیشہ ہم نے یہ لیا ہے کہ مصیبت ہے تو صبر کرنا۔ صبر 3 جگہوں پر کیا گیا، کتنی جگہوں پہ؟ 3 کے مقابلے میں تو صبر، 3 جگہوں پر صبر۔ ایک، الصبر عند المعصیہ، گناہ کا موقع ہاتھ لگا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گناہ کر سکتے ہو، مگر آپ نے اپنے نفس پر قابو کیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں صبر۔ اس نے صبر کیا اور اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا ہے، گناہ نہیں کیا۔ ایک یہ ٹائم ہو گیا، 2 منٹ کتنے یہ بات ختم کرنا۔ دوسرا صبر عند المصیبہ، مصیبت کے مقابلے صبر کرنا، اور بیتابی نہیں کرنا، بے چین نہیں ہونا، اللہ پر صبر کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کو بتانا۔ تیسری، الصبر عند الاطاعۃ، اللہ کی عبادت میں بھی صبر ہے۔ کیا مطلب؟ نیکی کر لی ہے، اندر سے بار بار خیال آ رہا ہے کہ بتایا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے یہ کام کیا، اب وہ بے چین ہے، کچھ نہیں۔ اب تو کوئی لوگ آپس میں ملتے بھی نہیں ہے نا، اٹھا کے واٹس ایپ، آج الحمدللہ مجھے توفیق دی کہ نماز شب میں اٹھا اور نماز شب میں نے پڑھی، الحمدللہ۔ یہ تم بتا کیوں رہے ہو بھائی؟ صبر نہیں ہے اس کے۔ اطاعت میں بھی صبر چاہیے، مطلب یہ کہ ثابت قدمی چاہیے، نیکی کرو تو اس کو بچا کے رکھو، ضائع نہ کرو، ادھر ادھر نہ کرو۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں ان 3 صفات کا متصف قرار دے تاکہ صحیح معنوں میں مؤمن بنے۔ ایک، گناہوں کی، دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے کی صفت۔ 2، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک رکھنے۔ 3، ہر حال میں صبر کریں۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیوں لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والد ہمارے زمانے کی ضرورت میں تعجیل فرما، اور نگارہ ایمان کے عالم حکومت ہم سب کو شریک اور حصہ دار